सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बानी जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब, वो पिछले 2.5 साल से जेल में, और ये बात अब तो कोई ढकी छुपी नहीं है कि वो जिन केसेस में जेल में है, कभी डील की खबरें आ रही होती हैं, कभी ख़ुद PTI कह रही होती है कि हमें डील की ऑफ़र हुई है, खान साहब नहीं मान रहे, कभी ख़ुद PMLN ये इंकशाफ करती है राना सनाउल्लाह साहब की डील हुई थी, 2 दफ़ा डील की ऑफ़र हुई, खान साहब नहीं माने, और उसके बाद जो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। जो PTI का सोशल मीडिया का जो ट्रोल है, उन्होंने इस चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई, इसी किस्म की बात दोबारा से भी। लेकिन क्या वजह है, बल्कि आज वो वजह अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़ुद भी बता दी। पिछले दिनों एक मज़ामती तहरीक शुरू की खान साहब की सेहत के हवाले से। KP के बाहर भी एक धरना हुआ, पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना हुआ, स्वाबी पे धरना हुआ, रास्ते बंद किए गए और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। किस तरह से KP हाउस का धरना, जो भी एक्टिविटी थी, उसको अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, बहरहाल मैं अगर ये वर्ड कहूँगी शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन हाईचेक किया गया। सुहेल अफरीदी कहीं पीछे चले गए, अली अमीन गंडापुर साहब खुलकर सामने आ गए। बहुत सारी चीज़ें। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बड़ा धमाकेदार किस्म का उन्होंने एक बयान रखा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शफीउल्लाह जान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ऑन इंफॉर्मेशन एंड PRs, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम शफीउल्लाह जान साहब। वालेकुम सलाम जी। शफीउल्लाह जान साहब, अगर इमरान खान साहब आज भी जेल में है तो उसकी वजह या तो हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, या हमारी कमज़ोरियाँ हैं, या हम ऐसा कर नहीं सके, बहुत सारी बातें एतराफ़ किया, एतराफ़ जुर्म अली अमीन गंडापुर साहब ने। जो कई चीज़ें उन्होंने बताई, उनमें से आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे? आपको क्या लगता है किस वजह से इमरान खान साहब जेल में है, या आप लोग के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से आप लोग खान साहब को नहीं निकाल सके? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक इमरान खान साहब की जेल का ताल्लुक है, तो आपको भी ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये जो जंग है, ये निज़ाम के ख़िलाफ़ है, और जितनी बड़ी जंग होती हैं उतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, और आपको ये भी इल्म होगा कि इमरान खान के मुतालिक हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है। ना इनसे मुलाकात करने की बात हो, या इन तक रिसाई की बात हो, या ज़ाती डॉक्टर की रिसाई की बात हो, तो हुकूमत इस मामले में बेइख्तियार है। हमारा ये मानना है कि तहरीक इंसाफ ने, आपने देखा होगा कि बारहा इस्लामाबाद आना हुआ तो बारहा इस्लामाबाद भी आए, अदालतों में जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अभी जब उनके सेहत का इशू बना था तो भी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम शहराओं पे आम लोग बैठे हुए थे। ये कोई ऑफिशियल धरना नहीं था, किसी लीडरशिप ने कॉल नहीं किया था। और आपने ये भी देखा कि अमरीत के बदतरीन दौर में भी ऐसा नहीं होता जो कि पार्लियामेंटेरियन के साथ रवैया रखा गया। इस्लामाबाद में रेड जोन को सील किया गया, MNAs को उनके हाउस के अंदर मैसूर किया गया, पार्लियामेंट लॉजेस को ताले लगाए गए, सेनेट के अरकान को सेनेट के अंदर बंद किया गया, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो MPs थे उनको बाहर बैरियर के साथ मैसूर किया गया। ये तमाम तरह चीज़ें आपके सामने हैं। मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब की ये जंग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, इस 78 साल फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़। जितनी बड़ी जंग आपकी होती है उतनी बड़ी मुश्किलात आती है। तहरीक इंसाफ रीग्रुप कर रही है। हमारी जो सियासी क़यादत है, चाहे वो मरकज़ी हो चाहे वो सूबाई हो, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर है, TOR सेट किए जा रहे हैं, चीज़ें रिफाइन हो रही है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आप इस तहरीक में एक नई रूह देंगे। चले, आपने एक बड़ा मुफस्सल और एक तवील आपने जवाब दे दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे सवाल पूछा था शफीउल्लाह जान साहब। अली अमीन गंडापुर साहब जो जिन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और जो वजूहात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे अंदरूनी मामलात हैं कि इमरान खान इतने मशहूर होने के बावजूद आज जेल में है। गलतियाँ भी हमारी हैं, नीयतों में फ़र्क हमारे हैं, आपस के इख्तिलाफात की वजह से, मकासद से हटकर हम काम पर लगे हुए हैं, नादानी में हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पूरी एक चार्जशीट अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी PTI के ख़िलाफ़ लाकर खड़ी कर दी है, लाकर सामने कर दी है।
इनमें से आप कौन सा ऑप्ट लेंगे जिसकी वजह से आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा सके? आपने परवेज खट्टक का अंजाम देख लिया, आपने महमूद खान का अंजाम देख लिया, आपने जंगीर तरीन को देख लिया, अलीम खान को देख लिया, जो लोग 9 मई के बाद पार्टी छोड़ते गए, फवाद चौधरी की मिसाल, इमरान इस्माइल की मिसाल, और उनकी मिसालें आपके सामने हैं कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहे हैं वो आज भी पाकिस्तान की सियासत में बड़े इन है। तो बात बड़ी सिंपल है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक ही नेशनल पार्टी है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो पार्टी के अंदर छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, लेकिन कमरे के अंदर इनको सॉल्व करना चाहिए, बाहर चौक पे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। शफीला जान साहब, आपने खुद ही कहा कि ठीक है, हर पार्टी बड़ी पार्टी है, पार्टी के अंदर छोटी मोटी झगड़े होते हैं, बाहर कपड़े नहीं धोने चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो इतने बड़े झगड़े और इतने बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं कि अपने लीडर की रिहाई में ही आड़े आने लग जाए और फिर ये बताया जाए कि ये वजूहत है कि हम नहीं उनको निकाल पा रहे। फिर आपने कहा फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, इमरान इस्माइल साहब का जिक्र किया, परवेज खट्टक का किया, जहांगीर तरीन का किया, तो क्या आने वाले दिनों में आप अली अमीन गंडापुर को भी इन्हीं सफ़ों में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब का इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। 9 मई के बाद ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे। परवेज खट्टक ने अपनी पार्टी बनाई थी, उसका अंजाम आपने देख लिया। फवाद चौधरी 2 दिन के जेल गुजारने के बाद एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के IPP में शामिल हो गए, उनका हाल भी आपने देख लिया। अब दोबारा खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए मुख्तलिफ चीजें वो कर रहे हैं। इमरान इस्माइल हो, वो भी IPP में चले गए थे। फिर मुराद रास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी उधर चले गए थे। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं तो उनका अंजाम आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 9 मई के बाद जब सख्त हालात थे तो वो सूबे के सदर थे, बड़ा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। उसके बाद इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए वो भी आपके सामने हैं। इसके बाद वो CM खैबर पख्तूनख्वा बने। अपने टर्म में उन्होंने गवर्नेंस के लिहाज से और तहरीक के लिहाज से काफी अच्छे इकदाम भी किए हैं। तो उनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब को मैच करना या उनकी सफ में खड़ा करना ये बहुत ज्यादा होगी। अब जरा कुछ और चीजें पूछ लेती हूँ कि ये जो KP वाला धरना हुआ, ये कहीं सुहेल आफरीदी साहब तो कहीं पीछे चले गए, और प्रैक्टिकली क्योंकि मैंने खुद वो विज़िट किया, मैंने सारा देखा, मैं लोगों से मिली, सुहेल आफरीदी से कोशिश की कि मुलाकात हो जाए, नहीं हो सकी। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब से हो गई क्योंकि वो अवेलेबल थे, सुहेल आफरीदी अवेलेबल नहीं थे। इससे मैं क्या समझूं कि धरना जो है वो मुकम्मल। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की अवेलेबिलिटी की बात है, वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो तमाम चीजों को देख रहे हैं, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे है। पार्टी की गवर्नेंस हो या पार्टी की तहरीक हो, तमाम तर चीजें उनके कंधों पे है। जिस तरीके से वो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की मिसाल आपके सामने है, सूबे की गवर्नेंस आपके सामने है, जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है। तो तमाम तर चीजों को जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब लेके जा रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी अवेलेबिलिटी की बात है तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी अपनी कमिटमेंट्स हो सकती हैं। धरने को भी वो देख रहे थे, पार्लियामेंटेरियंस को भी वो देख रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के शहराओं पे जो लोग बैठे हुए थे उनको भी वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। तमाम तरह चीजें उनके कंधों पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे है, और वो बड़े अच्छे और एहसन तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। चलें, मैं 1 बाय 1 चीज़ों पे आ जाती हूँ। फवाद चौधरी साहब, जिसका आपने अभी जिक्र किया, कल उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल वो हमारे प्रोग्राम में भी थे। जी शफीउल्लाह जान साहब, फवाद चौधरी साहब जो है उसके पास कोई मैंडेट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी किसी किस्म के फैसले का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर फैसले की कुव्वत है, फैसले का मैंडेट है, तो वो इमरान खान साहब के पास है। फवाद चौधरी वो बंदे हैं जो 9 मई में पहली सफ में ये पार्टी छोड़ के चले गए थे। 1-2 दिन की जेल गुजारने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये IPP में शामिल हो गए। अब खुद को रेलिवेंट साबित करने के लिए इस किस्म की बातें ये कर रहे हैं, कभी नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। जहां तक नेशनल हुकूमत की बात है, तहरीक इंसाफ नेशनल हुकूमत के बजाय फ्रेश इलेक्शन को तरजीह देगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की वापसी की बात करेगी, नई ECP के अंडर फ्रेश इलेक्शन की तरफ हम जाना पसंद करेंगे, ना कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ। ये रिहाई फोर्स क्या है सर, और इसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है? ज़रा इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कमेंट किया, वो भी मैं चाहती हूँ अगर आप सुन लें। पता नहीं आपको आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी। सुनने में ये भी आया था कि आपके अपने पार्टी के लोगों ने भी इसको मुस्तरद कर दिया, ये रिहाई फोर्स। ऐसा ही है या बाकी आप बनाने जा रहे हैं? बात बड़ी सिंपल है कि सुहेल आफरीदी साहब का खौफ इतना है कि आज भी गवर्नमेंट सुहेल आफरीदी साहब के नाम से उन पे खौफ तारी हो जाता है। जहां तक इमरान खान रिहाई फोर्स का ताल्लुक है तो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को उनके कंधों पे डाली हुई थी। और आपने वो फिर देखा भी होगा, सिंध के मनाजिर, पंजाब के मनाजिर, मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए हुई,
جہاں جہاں سہیل آفریدی صاحب کی گاڑی جاتی ہے وہاں پہ لوگ امٹ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو سننے کے لیے. تو جو رہائی فورس ہے یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی بنائی جا رہی ہے. یہ پرامن فورس ہوگی, نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, ان کی باقاعدہ ممبرشپ ہوگی, ایک سٹرکچر ڈرا کیا جائے گا, ان سے حلف لیا جائے گا, چین آف کمانڈ کا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوگا, اور سہیل آفریدی صاحب ہی ان کو لیڈ کریں گے, اور عمران خان صاحب کی رہائی کی جو بھی پلان ہوگا اس میں صف اول میں رہائی فورس ہوگی. تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی فورس جس کا اوتھ بھی لیں گے سہیل آفریدی, اس کو کریں گے, اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی, پلس یہ آئی ایس ایف سے کیسے مختلف ہوگی؟ پھر آئی ایس ایف کو استعمال کر لیں. آئی ایس ایف ایک ونگ ہے, آئی ڈبلیو بھی ایک انصاف یوتھ ونگ, وہ بھی ایک ونگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آئی ایل ایف ہے, آئی ڈی ایف ہے, مدر ونگ ہے, مائنورٹی ونگ ہے, وومن ونگ ہے. تحریک انصاف میں تمام تر ونگز بڑے ایکٹیو ہے. جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے, رہائی فورس کا ایک ہی پرپز ہوگا, وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا. کیسے ان کا جیل توڑ کے باہر نکالیں گے عمران خان صاحب کو؟ کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ پوچھ رہی ہوں نا, تو یہ رہائی فورس کیا کرے گی؟ ہم کوئی مسلم لیگ نون تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے. ہم کوئی سر رہائی فورس کیا کرے گی؟ نہ ہی ہم کوئی جمعیت علماء اسلام کے جو انصار الاسلام والی فورس ہے کہ کسی بھی گیٹ پہ چڑھ دوڑے. ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں, ان نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی. کوئی بھی مزاحمت ہوگی یا جو بھی جلسہ جلوس ہوگا جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہوگا, اس تمام تر پروسیس میں صف اول میں رہائی فورس ہوگی باقی ونگز کے ساتھ. اس ونگ کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے. جس دن عمران خان صاحب نکلیں گے اس ونگ کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. چلیں, بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب آپ کے ٹائم کا. لیکن تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہوں گی, فیس کرنی پڑیں گی پی ٹی آئی کو رہائی فورس کے حوالے سے, کیونکہ اس کا کوئی ایسٹ مینڈیٹ, اس کا اپنا اسٹرکچر یا اس کی چیزیں, اس کی قانونی اور آئینی حیثیت یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی. پھر دیگر جو ونگز ہیں وہ اس کے ساتھ کس طرح سے چلیں گے. لیکن بہرحال فی الحال اتنا ہی, بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ ساتھ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب گل پلازہ کا سانیہ ہوا کراچی میں, اس کے بعد سے یہ آوازیں لگنے شروع ہو گئیں, بلکہ مصطفیٰ کمال نے آگے بڑھ کر کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں, یہ ان سے چل نہیں رہا. اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سامنے آتی رہیں. اب ہوا یہ کہ آج سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے مراد علی شاہ صاحب نے, جو کہ سی ایم ہیں سندھ کے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے سندھ توڑنے کی بات کی, بلکہ سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, اور اس کے بعد اس کا کانٹیکس بتاؤں گی کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے یا قرارداد پیش کی ہے. ہوا یہ کہ ایک پروگرام ہوا, ایک ایونٹ ہوا گورنر ہاؤس میں, جس کا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا فیوچر آف کراچی. اچھا, اس میں صرف ایم کیو ایم نہیں تھی, اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ وہاں پر موجود تھے, جس میں کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی لوگ تھے, ایف بی آر کے سابق چیئرمین بھی تھے, شاید جماعت اسلامی بھی تھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آباد کے چیئرمین بھی تھے, ایم کیو ایم بھی تھی. مطلب مختلف شعبہ ہے زندگی سے اس میں لوگ تھے, اور وہ بات کر رہے تھے کہ کراچی کا مستقبل کس طرح سے محفوظ بنا جائے, اس کا مستقبل کس طرح سے کیا جائے. اس پر یہ اٹھا کہ جی جو کامران ٹیسوری ہیں جو کہ گورنر سندھ ہے, وہ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں. جی ناظرین, وسیم اختر صاحب یہ سب موجود ہیں, فارمر میئر کراچی, ایم کیو ایم پاکستان, اور قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. وسیم اختر صاحب ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ گورنر ہاؤس میں ایسا کیا ہوا, کون کون اس میں شریک تھا, اور یہ لسانیت والا رنگ کیا واقعی اس میں شامل تھا؟ کراچی سے سندھ توڑنے کی بات اس میں کی گئی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں کہی گئی کہ سندھ کو توڑنا از اے بیڈ ورڈ. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اور صوبوں کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آئینی ہے, اور توڑنا تو غیر آئینی لفظ ہے, آئین میں بھی نہیں ہے یہ. تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہاں دیکھیں یہ وجوہات کیا ہیں, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. پریزیڈنٹ ہاؤس, گورنر ہاؤس, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں. تو یہ صرف گورنر ہاؤس میں نہیں ہو رہی, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہو رہی ہیں. تو جو وفاق کے ادارے ہیں, تو یہ چیز تو اس سے تو ہم بری و ذمہ ہو چکے ہیں. اس پہ تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا ایک دوسرے کو, کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے, اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی ریلیٹڈ ہے گورنر ہاؤس, تو وہاں بھی وہی ہو رہا ہے. تو اب ہو کیوں رہا ہے کہ آپ کراچی کا حال تو دیکھ لیں. میں خامخواہی میں کرٹیسائز نہیں کروں گا, پیپلز پارٹی سے ہمارے رابطے رہے ہیں, ہمارے دوستیاں رہی ہیں, آج بھی ہیں, ہمارا ریگارڈ ہے ایک دوسرے کے لیے. وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے,
اختلافات ان کے بھی ہم سے ہوں گے, ہمارے بھی ہیں ان سے, مگر اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آپ حالات دیکھیں پورے سندھ کے اینڈ اسپیشلی کراچی کے, تو جب کراچی کے نوٹیبلز جو ٹیکس پیئرز ہیں, جن کا حق ہے یہ شہر اور صوبہ, کیونکہ یہ ٹیکس دیتے ہیں, سب سے زیادہ حق اس کا ہوتا ہے جو ٹیکس پے کرتا ہے. اب بزنس کمیونٹی کے لوگ وہاں موجود تھے, سیاسی لوگ موجود تھے, فلاحی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے, اور وہ سب کا کنسرن یہ ہے کہ نہ پانی مل رہا ہے, نہ صحت ہے, نہ سیکیورٹی ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ٹرانسپورٹ ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے. تو کیا کرے گا آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے؟ وہ تو یہی باتیں کرے گا. آپ کو لگے گا توڑنے کی بات. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ کراچی کو ایک علیحدہ سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا جائے, اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں اچھی بری تو میں کر نہیں رہی نا, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ بات ڈسکس ہوئی اور یہ بات پہ سب راضی ہوئے. دیکھیں راضی نہیں ہوتا کوئی بھی, اتنا آسان کام نہیں ہے. چلے پروپوزل دیا گیا, اس کا ایک پروسیجر ہے, لوگ اپنے حساب میں اپنے ذہن سے لوگ مشورے دیتے ہیں, اور یہ مشورے آ رہے ہیں نا, صوبے کے بھی آ رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بھی آ رہے ہیں, بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پھر یہ ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی بن جاتی ہے نا کہ کیوں آ رہے ہیں یہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے وسیم اختر صاحب نے بتایا, آپ ان کو ضرور رسپونڈ کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا ایک ذہن سازی ہو رہی ہے کہ جی کیا کراچی کا مستقبل کیا ہونا چاہیے, لوگوں کی کیا اس میں آ رہا ہے, لوگوں کی کیا اس میں پروپوزلز ہیں, اور جن کمیوں کا اظہار کیا وہ تو سب آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں یہ معاملات تو ہیں, لیکن لسانیت کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے ایک پارٹی کو لے کے, اور اس کو بنیاد بنا کے کامران ٹیسوری کو ہٹانے کا مطالبہ؟ دیکھیے آپ کا سوال جہاں تک میں نے سنا, لسانیت اس وجہ سے آپ نے جو شروعات میں کہا تھا کہ گورنر ہاؤس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا گیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہاں ہم خیال لوگوں کو بلایا گیا جس نے پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دینا تھا, جس نے کراچی کے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا تھا, جس نے ماضی میں کراچی کو لندن اور آج جو ہے نا وہ بیروت سمجھ کے پیش کرنا تھا, ان لوگوں کو بلایا گیا تھا. پہلے تو ہمیں اعتراض اس بات پہ, یقیناً ہونا چاہیے پروگرام گورنر ہاؤس میں بھی ہونا چاہیے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ اگر میں وسیم اختر صاحب کی بات کروں جنہوں نے کہا کہ یا نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ نعمان ہے, نہ کچھ, میں گیس گو کہ وفاقی ہے, اور وسیم اختر صاحب کی پارٹی کے 2 وفاقی وزیر بیٹھے ہیں, مگر اس کے باوجود گیس کا جو آغاز یا گیس کی نئی لانوں کے جو آغاز ہے وہ میں نہیں کرائے, اپنے حلقے اور میئر مصطفیٰ کمال صاحب کا حلقہ ایک ہی ہے. باقی بجلی اگر بات کر لیں تو بجلی یہ 26% کے الیکٹرک ہے, وفاق کا شیئر ہے, سندھ حکومت کے 1% بھی نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں تو آپ بالکل ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرائے. سر وفاق میں تو صدر بھی بیٹھے ہوئے, صدر آصف علی زرداری صاحب, آپ لوگ کے چھوٹے موٹے معاملے ہوتے ہیں, آپ لوگ اتحاد سے نکلنے کی دھمکی دے دیتے ہیں, ایک دھمکی آپ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بھی دے دیجئے. دیکھیے کراچی کے مسائل کے اوپر دھمکی تو ہم دیتے رہتے ہیں, کب دی مگر کراچی کے کبھی بھی نہیں. سن لیں میرے جملہ پورا سن لیں, سمجھ میں آ جائے گا. کراچی کے اوپر یا کراچی میں جو نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے, ان کے 2 وفاقی وزیر بیٹھے ہیں, ایک وزیر صحت ہے, ایک وزیر تعلیم ہے. نہ یہاں صحت کا ان کو پتہ, نہ تعلیم کا پتہ. آج مصطفیٰ کمال صاحب مختلف چینل میں ولی کا اسپتال جو میرے اور مصطفیٰ کمال صاحب کے حلقے میں آتا ہے, وہ 3 مہینے کے بعد وہ اس اسپتال کی انکوائری شروع کی ہے, جبکہ 3 مہینے پہلے ایشو میں اٹھا چکا تھا کہ وہ سرنج سے جو ہے نا وہ ایڈز پھیلائی گیا ہے. 3 مہینے کے بعد اس کا اپنا علاقہ ہے 242 ولی کا اسپتال سائٹ ایریا. اچھا اب اگر ہم نعمان کی بات کر لیں تو وسیم اختر صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ ماضی میں یہاں 25-30 ایوریج لاشیں کراچی میں اٹھائی جاتی تھی. وہاں ایک ایم کیو ایم کا ایم پی اے مارا گیا, اور ٹرن اس کی بدلے میں اسی رات کو 110 لوگوں کو مارا گیا. وہاں اس زمانے میں بوری بند لاشیں, یہ ساری چیزیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو آپ کو انڈوز کر رہی ہوں قادر مندوخیل صاحب کہ میں تو آپ کو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کل کی کراچی میں اور آج میں بھی انڈوز کر رہا ہوں, وہ بھی انڈوز کر رہے ہیں بائی دی وے. میں بھی انڈوز کر رہا ہوں, میں تو صرف آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں, لیکن ہم نے ماضی سے باہر نکلنا ہے نا سر. ماضی سے نکلیں بھائی,
میں یہ کہہ رہا ہوں ماضی سے باہر نکلنا ہے نا. تو آپ یہ چیز کیسے تسلیم نکلے؟ کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے دور میں کراچی میں بری حالات تھی, لسانیت تھی, ہر بالکل، جگہ میں مانتی مہاجر ہوں. پٹھان سندھی میں بلوچ مانتی ہوں تھی. پنجابی پھٹا میں کہتی ہوں پہلے تھی. تو مان لیں یہ بات. آج مان اگر کوئی رہے، رو رہا بالکل ہے ایسے تو ہی گٹر ہے. کے ڈھکنے کو رو رہا ہے, اور اگر کوئی رو رہا ہے کہ روڈ صحیح نہیں ہے, اور اگر کوئی رو رہا ہے پانی نہیں پہنچ جائے, کم از کم وہ چیزیں تو نہیں ہے. آپ کا سوال جو آپ نے چونکہ شروع امن کیا ہے تو پھر بنیادی ضروریات ہو نہ ہو تو خیر ہے. اچھا جی, ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. وسیم اختر صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کے بعد سے معاملات بگڑے, کیونکہ اس میں تو آپ بھی پیپلز پارٹی کے اتحاد تھے اور اسی جوش و خروش سے آپ نے بھی اس میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا, ایک اہم ترین اتحادی تھے. لیکن اس کے حل کی طرف اگر ہم جائیں, پیپلز پارٹی سے نہیں سنبھل رہا, 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے مسئلے مسائل یہاں پر ہیں. وفاق کو کنٹرول دے دیا جائے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا جائے, یہ ساری تجاویز کیا ڈسکس ہوئی ہیں گورنر ہاؤس میں؟ میں اس پہ اس طرح سے اس کا جواب دوں گا کہ اب ہم نے بھی غلطیاں کی ہوں گی. پیپلز پارٹی بھی کوئی دودھ کی دھلی بھی نہیں ہے, سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے, 18 سال سے آپ بیٹھے ہو نا, میں تو نہیں ہوں. آپ کو ٹھیک کر لینی چاہیے تھی میری غلطی, وہ آپ نے کی نہیں. اب کراچی کے پڑھے لکھے لوگ, ٹیکس پیئرز جو ملک کو چلا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے اور پڑھے لکھے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی مینیج نہیں کر سکتی اب یہ گورنمنٹ, کیونکہ 18 سال سے یہ اقتدار میں ہے اور رزلٹ آپ کے سب کے سامنے ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. تو لوگ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, وہ مینیج نہیں کر سک رہے اتنے بڑے شہر کو, اس صوبے کو, 7-8 کروڑ کی آبادی کے صوبے کو وہ مینیج نہیں کر سک رہے. لاڑکانہ کا حال ستیاناس ہوا ہے. سیون, دادو, جس جگہ چلے جائیں ڈسٹرکٹ انٹیریئر سندھ میں, آپ کو لگے گا نہیں آپ کسی صحیح جگہوں پہ ہو. آگ لگی بھی ہے, دھواں اڑ رہا ہے, کوڑا کرکٹ پڑا ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ حال کراچی کا ہو چکا ہے. تو لوگ اب باتیں کر رہے ہیں, انف از انف. اب ان باتوں کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, آپ کمپیٹنٹ نہیں ہو, آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ کو بٹھانے والوں کی غلطیاں ہیں یہ, کیونکہ آپ نے 18 سال میں رزلٹ نہیں دیا ہے. آپ پڑھے لکھے ہو, اچھے آدمی ہو, میری آپ سے احترام کا تعلق ہے, مگر آپ اس قابل نہیں ہو کہ مینیج کرو اس شہر کو. اچھا, اس کو آپ رسپونڈ کیجئے گا قادر بندو خیل صاحب اپنے طریقے سے, لیکن صرف ایک بات جاننی, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے لوگ اپنی اپنے پروپوزل دیتے ہیں, اگر ڈسکشن بھی کرتے ہیں, بھلے آپ اس کو کنڈیم کریں, نہ مانیں, میں یہ بھی آپ کو کوئی امپوز نہیں کری, لیکن اس کو لسانیت کا رنگ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا کراچی میں صرف اردو بولنے والے ہیں؟ آپ کراچی کے نہیں ہیں؟ دیکھیے, یقیناً کراچی میں 1.5 کروڑ سے زیادہ صرف پشتون رہتے ہیں, تو پھر کیوں لسانیت کی بات ہوتی ہے؟ اردو اسپیکنگ زیادہ ہے, دوسرے نمبر پہ پشتون ہے, پھر سندھی بلوچ ہے. سن لے پورا, ابھی ایک تو تھوڑا سا آپ ایک مہربانی کر لے, بیچ میں آپ انٹرپٹ کر لیتی ہے, میں سارے جملے ہی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کہنا ہے. جو وسیم اختر صاحب بتا رہے ہیں کہ 18 سال کراچی میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ تھوڑا سا میں تاریخ درست کرنے کے لیے, یہی وسیم اختر صاحب میئر اسی دور میں رہے, یہی مصطفیٰ کمال صاحب, اور یہی آپ کو فاروق ستار میئر رہے, اور 18 سال میں 10 سال یہ خود ہمارے اتحادی رہے, اور ٹاپ کی منسٹری ان کے پاس تھی, بلدیات کی, صحت کی, تعلیم کی, انڈسٹریز کی, یہ سارے ان کے پاس تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ 18 سال ہماری, تو آپ تو 18 سال میں تو آپ ساتھ تھے, ٹاپ کی منسٹری تھی, اور اس سے پہلے 30 سال مختلف جمہوری اور غیر جمہوری حکومتوں میں ایم کیو ایم رہی, پیپلز پارٹی نہیں رہی. وسیم اختر صاحب ٹھیک ہے, وہ ساری غلطیاں, اور اچھی بات ہے کہ آپ ان غلطیوں کو مان رہے ہیں جو کہ ماضی میں ہوئی, لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے میں کیا کامران ٹسوری صاحب کا استعفیٰ, مطلب اس سے کیا کوئی بینیفٹ ہوگا, نہیں ہوگا؟ پلس یہ جو لسانیت کا رنگ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ بات کی, ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی, یہ آپ نے لسانیت کی بات کر دی ہے, اور یہ لسانیت ہم پہ تو کوئی انگلی اٹھائی کہاں سے ہوئی ہیں؟ کوٹا سسٹم کس نے رکھا؟ اربن رورل ڈیوائیڈ کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا نا. نہیں, کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے سر,
سوری کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے اس میں صرف اب اردو بولنے والا تو کراچی کی پہچان نہیں ہے. میں کب بول رہا ہوں یہ؟ نہیں میں تو یہ بول رہا لسانی رنگ نہیں دینا چاہیے. کراچی میں ہر زبان بولنے والا رہتا ہے. جس کو نوکری نہیں ملتی، میں اگر بات کروں تو میں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. جو پنجابی، پٹھان، بلوچ اور غریب سندھی اور اردو بولنے والا، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، پیسوں سے مل رہی ہے نوکری. فیکٹس یہ. خیر چھوڑ دیں اس بات کو، سب جانتے ہیں اس بات کو. لسانی کی میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں استعفیٰ، اب آپ ان کو اور کوئی میرے خیال میں یہ ڈائیورژن ہے کہ استعفیٰ لے لیں گورنر سے. کیسے لے سکتے ہو آپ استعفیٰ بھائی؟ گورنر موجود ہے، ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے، اور آپ ہوتے کون ہو استعفیٰ لینے والے؟ ان کا تعلق وفاق سے ہے. وفاق جانے اور گورنر صاحب جانے. بالکل ایسا ہے کہ وفاق جانے، گورنر صاحب جانے. تو آپ تو پھر یہ ڈیمانڈ دیکھیں، پھر اب یہ ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے نا. یہ ڈیمانڈ آئی تھی نا گل پلازا میں کہ استعفیٰ دے وزیر اعلیٰ. میئر کی بھی آئی تھی، وزیر اعلیٰ کی بھی آئی تھی نا. تو یہ تو ایسے حادثات ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں. اس کو سیریس نہ لیں. جیسے وہ آئی تھی ویسے یہ آ گئی. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت کے ایک اہم اتحادی ہیں. آپ کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے. جب یہ گل پلازا والا سانحہ ہوا تو آپ میں سے کسی نے یہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا، گوشت گزار کیا کہ کراچی جائیں، 7 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، 70-80 کے قریب لوگ اس میں ہڈیوں کا بورا بن گیا ہے، آپ جائیں ذرا تعزیت کریں، لوگوں کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم رکھیں. یہ توفیق ہوئی کسی کی پارلیمنٹ سے وفاق سے؟ بالکل بولا جا چکا ہے، ماضی میں بھی بولتے رہے ہیں، اور اب بولنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ پریم صاحب دیکھیں، یہ تو کراچی تو لاوارث شہر ہو چکا ہے. ہم نے پریس کانفرنسز کی، ڈائریکٹلی بات کر کے بولا. یہ صرف ایک حادثہ گل پلازا کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وفاق سے، دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وفاق سے نظریں جمائے بیٹھے کہ وفاق کے حوالے کر دیں تو کراچی سدھر جائے گا. وفاق کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں 70-80 لوگ جو ہیں وہ ہڈیوں کا چورا بن گیا ان کی. میری سوچ یہ نہیں ہے وفاق کے حوالے کر دے تو کراچی سدھر جائے گا. نہیں، وفاق کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی 8 سے 13 تک حکومت میں رہی ہے. وفاق میں بھی، یہاں بھی. کراچی کا کچھ بھی نہیں کر سکی. وہ کراچی کا اگر کبھی ہوا ہے تو وہ ایم کیو ایم نے کیا ہے. سر تو مصطفیٰ کمال نہیں تو کہا کہ وفاق کے حوالے کر دیں کراچی کو. انہوں نے کہا ہوگا، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. میں نہیں چاہتا، یا میری سوچ نہیں ہے کہ وفاق کے حوالے کیا جائے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن سکتے ہیں، بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن ان لیٹر ان اسپرٹ ہو سکتی ہے، تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. میئر کے اندر میں سارے محکمے آ جائیں. ٹھیک ہے، میں آخری کامنٹ لے لوں قادر مندوخیل صاحب سے. قادر مندوخیل صاحب، اگر ہم کراچی کی ڈیموگرافی دیکھیں تو کراچی کی پہچان اب سے اردو بولنے والے نہیں ہیں. خود آپ نے ذکر کیا، اس میں پشتون بھائی بھی ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں بنگالی بھی ہیں، اس میں پتہ نہیں گلگتی بھی ہیں بڑی تعداد میں، کشمیری بھی ہیں. تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو لسانیت کا رنگ کیوں دیتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، پیپلز پارٹی ہرگز نہیں دیتی ہے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ لسانی سیاست کی ہے، اور ان کی پارٹی کا نام ہی ہے مہاجر رکھا ہوا ہے. تو آپ اس سے زیادہ اندازہ اور کیا لگا سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے رکھا تھا نا. ابھی جو ہوا سر، لسانیت کا تو الزام لگایا ہے گورنر پر کہ انہوں نے ایک لسانیت پر اپنی ایکٹیویٹی کی ہے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو کراچی سے اردو بولنے والوں کو تو نہیں ہے. وہ آپ ایک کام کریں نا، وہ ویڈیو اپنے پاس منگا لے جو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اپنی من پسند لوگوں کو، یم خیال لوگوں کو بلانے کا. ان سب کا افراتفری والا ہی گفتگو تھا. ان سب کو کراچی یا سندھ کے تاریخ کو مسخ کرنے کا گفتگو تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کراچی یہ گلدستہ ہے، ہمیشہ یہاں پہ سب محبت اور امن کے ساتھ رہے، اور آج بھی الحمدللہ یہی صورتحال ہے. آج بھی الحمدللہ یہی. لیکن جو ابھی اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کر رہے ہیں، کراچی 7 اضلاع ہے، ہر ضلع کا اپنا ٹیکس نظام ہے، ہر ضلع کا اپنا ٹاؤن ہے، ہر ضلع کا اپنا سب کچھ ہے، ترقیاتی اسکیم میں ہر چیز ہے. یعنی سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ماضی میں اگر صرف ساؤتھ کلپٹن وغیرہ میں فنڈ خرچ ہوتے تھے، آج میرے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں بھی خرچ ہوتا ہے، آج کورنگی میں بھی ہوتا ہے، آج ملیر میں بھی ہوتا ہے. تو اب سب ہوتا ہے مگر کراچی قسمت نہیں بدلتی. تھینک یو ویری مچ قادر مندوخیل صاحب، وسیم اختر صاحب. آپ کا بھی مجھے نہیں پتا گورنر ہاؤس میں کیا میٹنگ ہوئی،
کیا نہیں ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سے یہ بات کرو کہ کراچی کے مسائل ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن مسائل کے حل کے لیے کسی کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آتا۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔